अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड अंपायर देखने का बहुत शुक्रिया। अमेरिकन ब्रोकर्ड सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितना देर पा होगा, कहाँ तक चलेगा, कंसिडरिंग नरेंद्र मोदी की अभी तक जो धमकी आमेज और एक तहकीर आमेज जो लहजा है उसको मद्देनजर रखते हुए, और पाकिस्तान कश्मीर का एक मुस्तकिल सोल्यूशन जो चाहता है, तो उसके अलावा हम ये बात ज़रूर करेंगे कि अब ये मामला अगर बिल्कुल जो अल्लाह करे और लग भी रहा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल कनंड्रम है पाकिस्तान में, जो सियासी मसला है वो वहीं का वहीं है। उसमें क्या कोई आगे उम्मीद अच्छे की रखी जा सकती है? और ख़ास तौर पे कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो ऐसे रहनुमाओं की रिहाई हुई है जेल से जो 9 मई में बाकायदा नामजद थे, और अब ये कोई छोटी बात नहीं है उनकी रिहाई होना। इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर ओवरऑल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हबीब साहब, सीज फायर पे मैं जब नरेंद्र मोदी को सुना है मैंने कल कि उसने अपने एनएसए को और डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि सीज फायर सिर्फ हमारी टर्म्स पे होगा। जयशंकर कह रहा है कि टेररिज्म पे हमारा स्टैंस तब्दील नहीं हुआ। उनका फॉरेन सेक्रेटरी कह रहा है कि वो 12 तारीख को यानी कि कल डीजीएमओज मिलेंगे तो बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे मामला क्या बनता है। ऐसी सूरत हाल में और फिर पाकिस्तान का भी अब आ गया, और बड़ा एक पुराना स्टांस है पाकिस्तान का कि हमें मुस्तकिल सोल्यूशन चाहिए कश्मीर का। बट ट्रांसलेट भारत इस स्टांस को यूं करता है कि ये आर्म्ड स्ट्रगल में सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीरियों को, जो उन्होंने पहलगाम में इल्ज़ाम लगाया। तो इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप सीज फायर का? अकबर, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि अमेरिका ने जब भी पाक भारत कशीदगी में कोई रोल प्ले किया है तो उसका हमेशा एक एलामिया जारी होता है और दोनों फरीकों को किसी एक बात पे राजी किया जाता है। और वो बुनियादी बात क्या होती है कि आप जंग में ना उलझें। जैसे हमने कारगिल में देखा कि कारगिल में भी यही हुआ, और उसमें अमेरिका ने बाकायदा एक डील ब्रोकर की जिसमें कश्मीर का जिक्र आया। 2001 में भी यही हुआ, इसी तरह का रोल प्ले हुआ और फिर उसमें भी कश्मीर का जिक्र आया। ये जो कुछ हुआ है इसका कोई बाकायदा एलामिया नहीं है, महज ट्वीट की है, यानी एक्स अकाउंट पे लगाई गई पोस्ट है। जी। तो दुनिया में पहली बार शायद ये देखा गया है कि एक्स पोस्ट जो है, यानी एक्स पर लगाई गई पोस्ट, उन्होंने ऑफिशियल एलामिया का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ये सोशल मीडिया की आप यूँ कहिए कि बहुत बड़ी एक लीप है, फॉरवर्ड है। तो एक तो ये बात होगी, इसकी खास बात। दूसरी बात ये है कि वाई सीज फायर, इस बात को सीज फायर क्यों कहा गया? जंगबंदी। हालांकि जंग तो उस तरह नहीं थी तो सही, आप उसको एक तारीफ को जरा खोले तो जंग शायद थी। हाँ। लेकिन आप जिस तरह की जंगें रवायती तौर पर हम लड़ते रहे उस तरह की जंग तो नहीं। क्या वो शुरू होने लगी थी। जो सीज फायर है, हाँ। इसके लिए लफ्ज जो सीज फायर इस्तेमाल किया गया है वो है दरअसल वो लफ्ज है जिस पर गौर करने की जरूरत है। सीज फायर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि सीज फायर किसी फैसले का तकाजा नहीं करता, जंग बंदी फैसले का तकाजा करती है। ठीक है। जंग जब बंद होती है तो वो कुछ शराइत पे होती है। सीज फायर अपनी अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए किया जाता है। ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, जो उसको जानने वाले हैं, और ज़ाहिर है अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो उन्होंने इस लफ्ज़ पे इसलिए इत्तफाक किया है क्योंकि अगर आप इसको खोलते, अगर आप इसको मुआहिदा कहते तो इस मुआहिदे की चंद शराइत होती। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 1 2 फिर इसमें कश्मीर का जिक्र करने पर पाकिस्तान का इसरार होता और भारत कहता इसमें दहशतगर्दी का जिक्र करे, कश्मीर का ना करे। तो वहां पर आके बात अटक जाती, जो सऊदीया के साथ हमने रखा भी मुतालबा। जी। जब सऊदीया ने कहा कि आप बंद करें जंग। हाँ। तो जब सीज फायर का लफ्ज अमेरिका ने इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कोई शराइत नहीं है। उसके आखिर में एक लाइन ऐड कर दी कि जो तमाम तर अमूर है उनके ऊपर बैठ के ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट न्यूट्रल साइट। जी। तो अब आप जरा देखिए ना कि अब आपको सीज फायर का मतलब और इस मुआहिदे का या सो कॉल्ड इस मुआहिदे का मतलब और अमेरिका की इंटरवेंशन का किरदार पता चला। तो ये जो कश्मीर का जिक्र नहीं आया इसमें, उसकी वजह यह है कि ये मुआहिदा ही नहीं है, ये सीज फायर की दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग है। और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जाहिर है दोनों की पॉलिटिकल मजबूरियां हैं अपनी अपनी अपने मुल्कों में। उन पॉलिटिकल मजबूरियों की रोशनी में वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। मोदी ये तासुर देगा कि हम जीत गए हैं, पाकिस्तान के अंदर ये तासुर पैदा करना ज़रूरी है कि हम जीते हुए थे। तो ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, तो लिहाजा इसको तो यहीं तक रहने दे। ये जो सीज फायर है
آپ اس کو معاہدہ ہی سمجھیں, یہ مستقل کیفیت ہے حتیٰ یہ کہ خدا نخواستہ کوئی اگلا کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے, تو اب آپ اس کو سیز فائر کو مستقل کیفیت ہی سمجھیں. تو اچھا, اس میں حبیب صاحب جو ڈیفنس سورسز جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ ڈپلائمنٹ بہت بڑی تھی تو ہلکی پھلکی جھڑپ جو ہے نا ایک سب ٹیکٹیکل لیول پہ وہ چلتی رہے گی, اور اس سائڈ پہ ہی آپ کی جو 10 کور کا جو ایریا ہے کشمیر والا سارا اور اس طرف, اور وہ چونکہ وہاں پہ یونٹس اور کمپنیز ڈپلائڈ ہیں تو وہ ادھر سے جس طرح پرانا وہ چلتا رہتا ہے ہلکا پھلکا, وہ آپس میں رہے گا معاملہ. اینڈ سیکنڈ, وہ جو ایک اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف صاحب along with 4 others جو شہید ہوئے حیدرآباد میں, وہ جو ڈرون گرا, اس پہ ایک آڈیو چل رہی تھی واٹس ایپ پہ, فارورڈیڈ آڈیو تھی. تو وہ میں نے 2-3 لوگوں سے اس کو کنفرم کیا, اور وہ اس کی بابت انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈرونز جو ہوا میں ایئر بورن ہیں, معلق ہیں, انہوں نے اٹیکس کرنے تھے فرام دس سائڈ اینڈ دیٹ سائڈ آلسو, اور وہ بہت بلندی کے اوپر جا کے نا وہ ایک جگہ پہ جیسے وہ وہاں سے موو کر کے یہاں پہ اوپر اسٹیبل کر دیے. وہ ان کا ایئر بورن ٹائم کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے, اور بیٹری ڈرائی ڈاؤن, اٹ فالز ڈاؤن. اچھا, تو وہ یہ معاملہ وہاں پہ بھی ہوا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی 1-2 دن ہوتے رہیں گے, یہ والے معاملات ہوتے رہیں گے. اس کو ہمارا ایئر ڈیفنس بھی ساتھ ساتھ, اور ان کا بھی, کیونکہ ہمارے بھی ادھر ڈپلائمنٹ دونوں مانیٹر کر رہے ہیں. بس وہ اس میں یہ ہے کہ وہ کمانڈ ملتی انہیں تو انہوں نے حملے کرنے تھے. اب وہ حملے نہیں ہیں, لیکن ان کی بیٹری ڈائی ڈاؤن ہوگی اور سیز فائر کی وجہ سے. تو ڈیفنس سورسز جو ہیں وہ تو یہ کنفرم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا آگے. اس کا مطلب ہے یہ حادثہ, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حادثہ, جنگی حادثہ ہے جی, یہ باقاعدہ کوئی جنگی اقدام نہیں. ہاں, کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہوئی تھی تب سیز فائر. تو اس سے پہلے جو اڑے ہوئے چیزیں ہوں گی, اڑی ہوئی چیزیں ہوں گی, چلائی ہوئی چیزیں ہوں گی, وہ تو ظاہر ہے اپنے مقام تک پہنچے گی. تو خیر دیکھیے, اب اس معاملے میں اگر دونوں طرف سے وضاحت آ جاتی ہے تو آپ اس کو حادثہ سمجھ سکتے ہیں, اس کو لڑائی کا حصہ آپ نہیں بنا سکتے یا سیز فائر کی مخالفت نہیں قرار دے سکتے. تو دونوں ملکوں کی طرف سے بہرحال ایک بات طے ہے کہ دونوں ملک چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی آ کے علیحدہ علیحدہ کر دے, ہم اس لڑائی میں نہ پھنسے. خاص طور پر بھارت کی طرف سے یہ خیال زیادہ پرزور تھا کہ کوئی آئے اور پاکستان کو ہم سے الگ کرے. تو وہ امریکہ آ گیا. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی, اور یہ راز ابھی تک تو سامنے نہیں آیا اکبر, کہ امریکہ نے پہلے یہ کیوں کہا کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے, ہم کوئی انٹرونشن نہیں کریں گے, ہم دونوں ملکوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹو لے ڈاؤن دیئر ویپنس, تو ہم کے ہتھیار رکھ دیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس کے بعد پھر امریکہ واپس آیا ہے. تو آخر کیوں آیا ہے؟ اب اس کے پیچھے ریزننگ کئی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے پاکستان کے میڈیا پر ایک خبر چلی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے, اور بعد میں پتہ ہی چلا کہ وہ بلایا نہیں گیا یا کنوین نہیں ہوا, جو کچھ بھی صورتحال ہے. تو لیکن انڈیا میں اس پہ بڑی سیریسنس یہ ہے, وہ تو باقاعدہ انڈین میڈیا آپ دیکھیں تو وہ اس معاملے کو لے کے باقاعدہ کہ اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے نا بیچ میں پڑا, وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں that Pakistan is taking a U-turn on this position that first they said کہ ہم نے کنوین کیا, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ڈیفنس منسٹر نے کہا جی ہم نے کنوین نہیں کیا. بٹ ان بوتھ کیسز حبیب صاحب خبر تو یہاں پہ چلی نا جی, پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ چلی, آپ کی ڈفرینٹ انٹرنیشنل ریپیوٹیبل نیوز ایجنسیز پہ خبر ابھی تک پڑی ہوئی ہے, یہی والی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ والی, اور اس کی کمپوزیشن بھی پوری نہیں تھی, اس میں NSA DGISI کو لگایا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے حبیب صاحب کہ فرض کر لیا hypothetically speaking کہ this is the reason which forced America to intervene finally, اگر فرض کر لیا جائے تو مجھے تو یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں لگتی. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہے, اور جنگ کے ماحول میں آپ کو سارے ہتھیار تیار رکھنے چاہیے. ظاہر ہے وہ چاہے ایک بندوق کی گولی ہے اور چاہے وہ ایٹم بم ہے, تو یہ سارے ہتھیاروں کی تیاری تو ہر وقت رہنی چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ کے دونوں طرف گولہ باری ہو رہی ہو, ادھر سے میزائل جا چکے ہوں, ادھر سے جہاز آ رہے ہوں, ادھر سے ڈرونز آ رہے ہوں, ادھر سے ڈرونز جا رہے ہوں, تو ایسی کیفیت میں اگر آپ اپنے اسلحہ خانے کا جائزہ نہیں لیتے تو میرا خیال ہے کہ جنگی طور پہ کچھ زیادہ مناسب نہ ہوتا. اب اس کو آ جائیے دوسری سائڈ پہ کہ انٹرنیشنلی اس کو کیسا دیکھا جائے گا. دیکھیے بھارت کے اندر یہ خیال زور پکڑ چکا ہے, اور وہ بھارت ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا استعمال کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا پستول ہے, ایٹمی پستول ہے, کہ جیسے ہی ہلکی سی ٹینشن ہوتی ہے یہ اس ایٹمی پستول پہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں. اچھا ویسے ہم نے اس بات کو بھی چھپایا بھی نہیں. ہاں, اور اس بات کو ہم نے کبھی چھپایا بھی نہیں. بھائی آپ کے لیے بنائے ہوئے اور آپ کی جارحیت سے بچنے کے لیے بنائے ہوئے. جی بالکل. تو یہ ڈیٹرنس جو ہے, جو اس کی ایک کیفیت, یعنی جو نیوکلیئر ہتھیار کا جو اصل کردار ہے کہ وہ ڈیٹرنس کے طور پہ وہ
پڑا رہے تو وہ ڈیٹرنس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار اس پہ کپڑا مارنا پڑتا ہے, ٹاکی. تو آپ ٹاکی مار کے اس کو ذرا سلف لگا کے آپ سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بیٹریاں سب کچھ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, تو پھر یہ دشمن کو پتہ بھی چل جائے تو بہت اچھی بات ہوتی. تو وہ ایک خاص کیفیت کی بات تھی. لیکن یس, انٹرنیشنلی اس کے ریپرکشنز ہوں گے. اس میں آئندہ چل کے شاید آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. مطلب ایک نا اس میں ایک سینیریو فرض کریں سر جی اگر ہم بنا لیتے ہیں, اور وہ سینیریو یہ ہے کہ ہم نے جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ رکھی انڈیا کے لیے ہوئی ہے, بٹ ناؤ انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں جھوٹا سچا لیکن وہ پروپیگنڈا کہہ لیں یا پھر دنیا کو ڈپلومیٹکلی منانے اس بات پہ منانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے یہ تو اب صرف یہ ڈیٹرنس رکھ کے اور اس کے بعد یہاں سے کبھی یہاں سے انگلیاں دیں اور کبھی یہاں سے ڈنڈیاں ماریں چبوہیں اور مجھے تنگ کریں تو یہ تو نہیں میں برداشت کروں گا بہت زیادہ. یہ اب یہاں پہ آ کے معاملہ پھنس گیا نا کہ وہ دنیا کو منانے کی کوشش کرے, اور ظاہر ہے کہ ان کے انویسٹمنٹ سے سر وہاں پہ. اکبر صاحب دیکھیں, یہ جو ہم نے پاکستان کے اندر نا بے شمار بگاڑ پیدا کر رکھے, ان میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ آپ کے طرح طرح کے بازار میں لوگ نعرے لگا دیتے ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ آ کے بات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے لیے شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا. کسی دور میں آپ کو یاد ہے شجاعت صاحب نے کہا تھا جی, وہ پھر ساری کہنا شروع کہ یہ ہم نے اس لیے نہیں رکھا ہوا, یہ ہم نے اس لیے نہیں رکھا ہوا. تو دیکھیں یہ تو ایک نہایت غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی بات جب آپ کے کوئی سینئر لیول کے لوگ کہیں تو یہ تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ ان کی گوشمالی حکومت کو یا وزیر اعظم کو اور دیگر اکابر کو کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تم ایٹم بم کو کیا سمجھ کے بات کرتے ہو. تو ہمارے بارے میں یہ تاثر تو کچھ ہمارے ہی اپنے بیانات سے خراب ہوا پڑا ہے. یہاں پہ ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے آیا جغوری. تو اب آپ ذرا دیکھیں نا, جب آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں گے اور مذہبی جلسوں میں کر رہے ہوں گے اور ان مذہبی جلسوں کا جو تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ثابت ہو رہا ہوگا, تو دنیا کیا سمجھے گی؟ دنیا اندھی نہیں ہے. یہ دنیا ایک آرڈر کے ساتھ چلتی ہے اور ہمیں اس آرڈر کا احترام کرنا چاہیے. ان دا لانگر رن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دا لانگر رن یس, یہ اس چیز کو انڈو کرتے ہوئے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اچھا سر, ادھر پاکستان کی اگر بات کی جائے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکٹیکلی کائنیٹکلی, اچھا یہ کائنیٹکلی کہتے ہوئے میرا ہاتھ نکل جاتا ہے, عادت پڑ گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوا. اچھا تو یہ سب معاملہ ملیٹریلی اس میں تو پاکستان نے ایک اپنی پروفیشنل سپیریورٹی اور جو ہمارے ویپنز کی جو ٹکر کے ویپنز ہیں وہ ہم نے سب ثابت کیا اور سب معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد افواج نے جس دلیری سے اور خاص طور پہ ایئر فورس نے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک جگہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مانا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے ڈیورنگ دس ہول وار سچویشن, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایٹ دا ہارٹ آف اٹ سر شروع ہو گیا. دیکھیں آپ ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ پلس آپ کو لوگوں کی جو وہاں سے پتہ چلتی ہے, مطلب میں کہوں گا کہ ایک سیکنڈ گزرا ہوگا, محاورتاً بات کر رہا ہوں, کہ یہاں سے سیز فائر ہوا ہے تو وہاں سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا چلیں جی اب اپنے اصل موٹو پہ آ جائیں, عمران خان کی رہائی, اصل موٹو تو یہ ہے. تو وہ دیٹ کوسچن ریمینز ان آنسرڈ. اس میں آگے کیا راہ نکلے گی, لیکن یہ جو رہائیاں ہوئی ہیں یہ بات فاروق صاحب کی اور ایک اور وہ کیا نام ہے ان کا, میرے ذہن سے نکل گیا, عثمان اکرم صاحب, وہ تو ڈائریکٹلی نامنیٹڈ ہے 9 مئی کے اس میں, اور ان کا رہا ہو جانا میری نظر میں بہت بڑی خبر ہے سر. کیسے اکبر آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے اس صورتحال کا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے پہلے والے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ میں کہہ رہا تھا پہلے والے کو بعد میں کریں ذرا. اچھا چلیں یوں اکٹھا کر. پہلے والا نقطہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بہت زبردست کام کیا اس نقطے پہ. دیکھیے یہ جو کچھ مارکا آرائی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے, اس نے جنگ کے مستقبل کی خبر دے دی کہ مستقبل کی جنگ کیسے ہوگی. مستقبل کی جنگ اب ایک فوجی کی دوسرے فوجی کے ساتھ آمنے سامنے کی سنگینوں سے لڑائی نہیں ہے, مورچوں میں جا کے لڑائی نہیں. اب جو لڑائی ہے وہ فضا میں ہے, آسمان پہ ہے. پاکستان نے جو اپنی جیت کا تاثر قائم کیا ہے وہ اسی صورت میں کیا ہے کہ پاکستان نے رافیل کو گرا کے جنوبی ایشیا کی آسمان پہ اپنی برتری قائم کر لی تھی. دس از وائی کہ جس نے پاکستان کو ایک جیت کا تاثر قائم کرنے میں مدد دی. 2, پاکستان نے جو میزائل چلایا جو سپر سونک رفتار کا شاید تھا, فتح 1, وہ میزائل ایسا تھا کہ جو پاکستان کے سائنسدانوں نے بنایا, اور جو اس کو چلانے والے تھے آپ دیکھ لیجئے کہ بہت اس کے لیے ہائی فائی ٹیکنیک
شاید نہیں چاہیے ہوگی. عام سے فوجی تھے اور بچے پاس بیٹھے تھے, بلکہ ایک جگہ سے تو جہاں پہ چلا وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. تو اب آپ ویژول کمال تھا. ہاں, اس مشین کے سامنے, اس مشین میں آپ نے میزائل ڈالا اور آپ نے اڑا کے رکھ دیا. تو لہٰذا جنگ کی صورت جو ہے, اور پھر تیسرا جو آئی ٹی کی وارفیئر ہے کہ جو سائبر اٹیکس بھارت کے اوپر کیے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب جو ملٹری کا مطلب بھی بدل جائے گا, ایئر ڈیفنس کا مطلب بھی بدل جائے گا. اب معاملہ جو ہوگا وہ سائبر اٹیکس کا ہوگا, وہ فضائیہ کا ہوگا, وہ بحریہ کا ہوگا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بھی مستقبل میں ایک نئی صورت اختیار کریں گے. دوسری بات جو آپ پاکستان کے اندرونی سیاست کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کے اس تجزیے سے متفق ہوں کہ پاکستانی سیاست کے اندر جو اصل مسئلہ ہے عمران خان کی رہائی وہ بدستور قائم ہے. لیکن اگر ہم پچھلے چند دنوں میں پیدا ہونے والی ایک یکجہتی دیکھیں تو اس سے کچھ امید بندتی ہے کہ شاید ہم درست طرف چل نکلیں. جب یہ یکجہتی اور یکسوئی پیدا ہوئی, اتفاق رائے پیدا ہوا, تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد عباد فاروق چھوڑے گئے اور پھر عثمان اکرم صاحب بھی باہر آ گئے. تو یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ اس یکجہتی اور یکسوئی جو پاکستان کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کے سبب جنم لی, وہ جب آگے بڑھے گی تو آگے بہت ساری ایک دوسرے کے خلاف جو رنجشیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ دو رہائیاں, اور اس کے بعد اگر یہ حالات ٹھیک رہتے ہیں تو اس میں میری دانست میں آئندہ چند دنوں میں یاسمین راشد صاحبہ بھی آپ کو باہر دکھائی دے گی. اللہ کرے. اچھا, اب یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ اس ماحول کو سبوٹیج کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس ماحول کو سبوٹیج کون کرے گا؟ وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ ہیں, جو حکومت کے ساتھ رہ کے, یا تو وہ حکومت ایکچولی پوری حکومت اس کی بینیفیشری ہے. تو حکومت اور حکومت کے حواریوں کی طرف سے اس ماحول کو تباہ کرنے کی پوری کوشش ہوگی. اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوگا. وہ شاید آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. وہ یہ ہوگا, تن کے رکھ دو. جس طرح انڈیا کے ساتھ کیا اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا فلاں بندہ جو تھا, اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا. اچھا, یہ جو کیفیت پیدا ہوگی سوشل میڈیا پہ, اگر پی ٹی آئی اس ٹریپ میں قدم نہ رکھے تو اس کے لیے اچھا ہوگا. ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کا جواب دینا. ٹھیک, آپ اب جواب دیتے ہوئے اپنے مرتبے کا تعین کر لیں, اپنے برابر کے کسی آدمی کا جواب دے دیں, ہرکس و ناکس کا جواب نہ دیں. اور جواب نہ ہی دے تو یہ زیادہ بہتر ہے, مطلب آپ کو بیوقوفی کمٹ نہ ہو جائے, اس ٹریپ میں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ماحول برقرار رہتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ مستقبل قریب میں ہی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی. ٹھیک ابھی صاحب, لیکن اس میں یہ بھی تو ہوا نا. جی بتائیے. ہاں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ بھی ہوا کہ ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات بارہا دست بستہ یہ گزارش کی کہ اس جنگ کے ہنگام پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے. اچھا, جنگ جیسے بھی ہوا اس میں وہ امریکہ نے سیز فائر بروکر کیا اور وہ رک گئی, لیکن الٹیمیٹلی جنگ جہاں تک پہنچی, جہاں پہ بھی رکی, وہاں پہ کسی نے, میں اب ڈائریکٹلی اگر میں آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو انہوں نے تو یہ تاثر ملا نا آپ کو بیچ میں, گو کہ تمام لوگ پیچھے رہے, لیکن عمران خان ڈزنٹ میٹر. اور یہ پھر اگین وہ جن لوگوں کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, یہ وہی لوگ ایگزیکٹلی بات یہ کل سے انہوں نے شروع کر دی کہ بھائی کہاں پہ. اچھا, ادھر سے پی ٹی آئی نے کیا کہ جناب عمران خان صاحب کو اب باہر نکالیں, اصل موٹو یہ, آپ دوبارہ اس کوشچن پہ آ جائیں. ادھر سے وہ شروع ہو گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ جنگ کے ہنگام نہیں نکالا, نہ ضرورت پڑی, لوگ تو ویسے ساتھ مل گئے ہیں تو اب کیوں نکالنا ہے, چلو چپ کر کے. اور بلکہ اتنے ہارش اور گھٹیا فکر ہے, میں کیا کہوں اس کے اوپر. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے اندر کوئی احمق ہوگا جو یہ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو سکے یا پاکستان کی سیاست نارملائز ہو سکے. نہیں, کوئی کہتا ہے کہ اتفاق رائے کے بغیر ہی آگے چل رہے ہیں. اگر جو مرضی کہتا رہے, آپ ایسے لوگوں کی اہمیت کیا ہے پوری سوسائٹی میں. عمران خان وہ شخص ہیں جن کے نام پر 2018 اور 2024 میں اتنے ووٹ پڑے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے. اور میں آپ کو آپ کی تسلی کے لیے بلکہ سننے والوں کے لیے بھی ایک عرض کر دوں, ایک نہایت گھٹیا خبر چلی تھی بھارت کی طرف سے عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مطلب ان کی کوئی بہت زیادہ توہین کی گئی ہے جیل کے. جی جنگ کے دوران. جی, جنگ کے دوران. اچھا, میری نظر سے وہ بہت ہی خوفناک خبر تھی.
اچھا کہ وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں وہ جس پہ بعد میں مل کے آ کے نورین صاحبہ نے ان کی ہمشیرہ نے بتایا بھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. خیر تبھی کی بات کر رہے ہیں آپ جی. تو انہی دنوں کی بات ہے نا یہ جب لاسٹ. ہاں تو اچھا اس کا مقصد یہی ہوگا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے اصل، یعنی عمران خان کے حوالے سے جو لوگوں کے دل و دماغ میں جذبات اور خیالات ہیں ان کو انگیخت کیا جائے اور لوگوں کو اپنی فوج سے پیچھے کیا جائے. یہ تھا اس کا مقصد. ٹھیک. اور اب آپ اور میں ٹی وی چینلوں میں کام کرتے رہے ہیں کیونکہ اب تو ہم مردودان حرم میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے تعلقات اتنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس خبر کی تردید پھر کہاں سے کروائی گئی تھی. ٹھیک ٹھیک. تو لہٰذا عمران خان کے بارے میں سینسٹیوٹی سسٹم کے اندر موجود ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ ہو سکا ہے تو عمران خان کے بغیر یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تھا. اٹ واز عمران خان اسٹیٹڈ پالیسی آن، جو ایکس اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ موقع ہے جب ہم بھارت کے خلاف لڑائی میں اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اور یہ تھا انہوں نے کہا. ایسکیلیشن اس وقت ابھی سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر بتدریج ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا، جس دوران پچھلے 40 دن سے جو کسی کو اجازت نہیں تھی ملی، ان کی 2 بہنوں کو کم از کم اجازت مل گئی. اور انہوں نے جو باہر آ کے پیغام دیا خان صاحب کا، وہ بھی ایک رائے اس میں یہ بھی ہے حبیب صاحب کہ جس طرح سے دا وے سوشل میڈیا آف پی ٹی آئی اینڈ دا پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ناٹ اونلی کی بورڈ واریئرز، لیکن باقی کارکنان رہنماؤں نے سب نے جو، اور پھر جس کا میں عرض کر رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تعریف کر رہے تھے کہ بڑا رسپانسبلی بیہیو کیا. اور مطلب ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تو پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا یا اس کا بھی ایک اچھا تاثر گیا ہے فیصلہ سازوں کے پاس، قوت نافذہ کے پاس، کہ یہ ایک اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کیا، تو اس کا ایک امپیکٹ. میرا خیال ہے کہ کچھ لفظ ہیں جن کا استعمال بین ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جو یہ افسوسناک بات ہے، میں بڑے دردمندی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا ڈیجیٹل دہشت گردی، انتشاری ٹولہ. جب آپ اس طرح، اور کن کو کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ایک خاص پرامن فضا میں. پاکستان اس وقت تو یہ انڈیا والا معاملہ نہیں تھا، تو آپ ہر قسم کی ٹویٹ کو اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے خلاف سمجھے گی یا اپنے سیاسی خیالات کے اظہار کو اسٹیبلشمنٹ اپنے خلاف سمجھنا شروع ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. کیا اس کی بنیاد پہ لوگ چپ کر جائیں گے؟ چپ کیے نہیں کیے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو آج وہی جن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے انتشاری ٹولے کے اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے، کیا انہوں نے انڈیا کو الٹ کے نہیں رکھ دیا؟ بالکل بالکل. پاکستان کے میڈیا پہ، پاکستان کے میڈیا کی جتنی گردن مروڑی ہوئی ہے اس کا تو بھروسہ کہاں پہ؟ ٹھیک بات ہے. تو یہ تو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگوں کا کام ہے. میں آپ کو عرض کروں، میں نے جس دن یہ لاہور اور کراچی کی خبریں چل رہی تھی نا کہ لاہور اور کراچی میں اندر گھسا ہے بھارت، میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا، لاہور میں، اور ہم اس دن ہم کھانا بھی اکٹھا کھایا ہم نے، سب کچھ ہوا، لیکن جب ہم رات کو یہ کام زیادہ ہوا بالکل تو ایسا گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نظر نہیں پہنچ رہی. اچھا اس وقت ہمارا جو میڈیا تھا وہ کہہ رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک مومنٹ آئی تھی، بالکل آئی تھی، مطلب لاہور بیٹھے ہوئے میرے خیال میں آیا کہ اگر یہ اتنے اس کے ساتھ وثوق سے کہہ رہے ہیں سارے ٹی وی چینل ہم شاید دور رہ رہے ہیں کہ وہ تو انٹر تو نہیں ہو. تو آپ ذرا دیکھ، اور اس وقت تک ایک ڈرون بھی گر چکا تھا، آپ کو یاد ہے؟ بالکل لاہور کے اندر. تو اس وقت آپ ذرا فیس بک اور ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں، وہ نوجوان جو انتشاری ٹولہ تھے، جو ڈیجیٹل دہشت گرد تھے، ان بچوں نے کہیں بیٹھا ہوا ہے، اب نوجوان وہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، دیکھو میں تو چائے پی رہا ہوں، دیکھو میں تو کھانا کھا رہا ہوں، دیکھو یہ تو میرے دوست ہیں، یہ دیکھو لاہور کی سڑک پہ تو یہ ہے، یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. کوئی کراچی سے بنا کے بھیج رہا تھا، کوئی کہیں سے بنا کے بھیج رہا تھا. سر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس اتنی خطرناک چال کا مقابلہ کیا تھا. اگر یہ خطرناک چال کامیاب ہو جاتی اور لاہور اور کراچی میں آپ ذرا تصور کریں یہ جو پینک ہے پیدا ہو جاتا، لوگ کیا کرتے؟ تو اس کے مطلب اس میں آپ ذرا امیجنیشن میں چلے جائیں. یس ایگزیکٹلی، آپ بول نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے. ہاں ٹھیک بات ہے. تو ان نوجوانوں نے مقابلہ کیا تھا. تو اب اس ایپیسوڈ سے کاش ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سمجھ آ جائے
کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے، کیونکہ پیکا ایکٹ اس کی ذمہ داری یہ حکومت نہیں لے رہی. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، جس طرح بچوں کو پکڑا جاتا ہے، جس طرح نوجوانوں سے توبہ طائب کروائی گئی ایک زمانے میں، اب ان سارے چیزوں کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں، دل بڑے رکھیں. چلیں امید تو سر یہی رکھنی چاہیے، اور پھر ہم اکثر دعا بھی یہ رکھتے ہیں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل، بٹ اٹ ہیز ناٹ بین سو دا کیس. لیکن اب چلیں آپ لیکن یہ جو موقع پیدا ہوا ہے نا، یہ جو موقع پیدا ہوا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی سے کچھ گلے کم ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی صلاحیتوں پہ کچھ بھروسہ بڑھا، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو اب آگے بڑھنے دیں. اور یہ بات دونوں ذہن میں رکھیں، پی ٹی آئی بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ اس کو توڑنے والے لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کو استعمال کریں گے. وہ یہ کہیں گے. نہیں آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا صرف جاتے جاتے ایک صرف بریفلی اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں، ویسے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ناؤ دیٹ وی آر فری فرام وار آلموسٹ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. وہ پیپلز پارٹی کا کیا معاملہ بن رہا ہے نہروں کے حوالے سے؟ دیٹ از کیونکہ انہیں تو لگا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست کو بھی واپس آنے دیں، اس کو ابھی 10-12 دن لگنے ہیں. تھنگز ول چینج. اور یہ جو معاملہ ہے نا، خاص طور پر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ والا، دیکھیے اگر یہ سلجھ گیا نا، اللہ کرے یہ سلجھ جائے، کیونکہ پاکستان اس کی کاسٹ نہیں بیئر کر سکتا. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی میجورٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو یہ اب جو قربت پیدا ہوئی ہے نا، وہ قربت پیدا ہوئی ہے، اس کو آگے بڑھنے دیں. یہ بڑے، کیونکہ انڈیپینڈنٹلی اب دونوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. یہ پاکستان میں پچھلے 3 سال میں پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈیپینڈنٹ اپروچ کے ساتھ، باقی تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، دیکھیں جی عمران خان بڑا خطرناک ہے، دیکھیں جی یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ دیکھیں جی بڑے فتنے ہیں، یہ سب کچھ کہتے رہے. اب انڈیپینڈنٹلی سمجھ آئیے نا. اچھا اسی طرح پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو انڈیپینڈنٹلی سمجھ آئیے. ٹھیک ہے، غلط فہمیاں پیدا کیے بغیر. تو لہٰذا اب اس ماحول کو آگے بڑھنا چاہیے. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.